अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप सबके? खैरियत से हैं? मैं भी देख रहा था बाहर टेलीस्कोप लगाते हुए कि कुछ ना कुछ बादल थे। उम्मीद हमारी यही है कि जब हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे तो बादल बिल्कुल छट जाएंगे। जिसमें ज़्यादा पब्लिक को इंटरेस्ट होता है वो कोई थ्योरी सुनने में, कोई कहानियाँ माजी में क्या हुआ उसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो वो कि दूरबीन से हम चाँद के पहाड़ देखेंगे, और वो हम बिल्कुल आज इंशाल्लाह देखेंगे। सैटर्न है, प्लैनेट सैटर्न, बड़ा मशहूर और ख़ूबसूरत सैयारा जिसकी रिंग है, हम वो देखेंगे, और जुपिटर देखेंगे। ये उस वक्त जब बादल ना हो, तो देखते हैं क्या बनता है। एक चीज़ और भी कि उम्र गुजर गई एस्ट्रोनॉमी पे बात करते हुए, टेलीस्कोप पे बात करते हुए। टेलीस्कोप से मेरी बड़ी दिलचस्पी है। मैं ये चाह रहा था कि बजाय इसके पावर पॉइंट्स हम आपको स्लाइड्स दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। मैं ये चाह रहा था कि इसको बड़ा इंटरेक्टिव रखें, और मेरा एक मिशन है, मेरा एक पर्पस है कि ये आपके जहन में कहीं बैठ जाए कि आप अपने घर से, अपने टेरेस से, अपनी बैल्कनी से, अपने घर के लॉन से, अपनी पार्किंग स्पेस से आप यूनिवर्स को देख सकते हैं। और ये आपके ज़हन में इस तरह बैठे कि आप इसकी अटेम्प्ट करें, और जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, आप देखें। मैं आपके साथ ज़रा इंटरेक्टिव सा, आप मुझे दरमियान में इंटरप्ट करें, और आपके ज़हन में ये मेरा मिशन रहना चाहिए कि आपने यहाँ से उठना जब है, हम बहुत ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे, तो आपको इसके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएँ कि बैकयार्ड से यूनिवर्स तक पहुंचने का क्या तरीका है। और आप आज घर जाके फिर कोई ऑनलाइन वेबसाइट खोल के ना, तो अपने कार्ड्स को ज़रा थोड़ा सा उनका वेट कम करें तो ये हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। यूनिवर्स को जानने की ख्वाहिश, एक स्टडी अभी जहन में आई, एक ज़माने में पढ़ा था कि कुछ लोगों ने ये किया कि माजी में जितनी तहज़ीबें गुजरी हैं, उन तहज़ीबों में कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं, मुश्तरका चीज़ें क्या क्या हैं। वो 3-4 बातें उन्होंने उसमें से निकाली। एक उसमें ये थी कि हर तहज़ीब ने माजी में कॉस्मोलॉजी को ज़रूर डिस्कस किया कि दुनिया बनी कैसे, और उनका जो भी कॉन्सेप्ट था कॉस्मोस का, ज़ाहिर है वो दुनिया का ही होगा, या अपने मुल्क का, या अपने आइलैंड का होगा जहाँ वो रहे। इंसान के अंदर ये जो तजस्सुस है जानने का कि मैं रहता कहाँ हूँ, क्या वजह है कि आप सैफुल मलूक की तस्वीर देखकर मुतमिन नहीं हो जाते? क्या वजह है कि आप गाड़ी में वहाँ तक जाते हैं? क्या वजह है कि आप लंदन की, न्यूयॉर्क की तस्वीरें देख के ही मुतमिन क्यों नहीं हो जाते? वीडियोस देख के ही, लाइव देखकर मुतमिन क्यों नहीं हो जाते? आप जाने का प्लान क्यों करते हैं? कुछ ऐसा है फितरत ने इंसान में डाला है, इतना तजस्सुस कि हम खुद से इन्वॉल्व होते हैं, खुद से चीज़ों को देखना चाहते हैं। पहला दूरबीन से मंज़र जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था, ये कुछ 1986 की बात होगी, 86-85 की बात होगी, स्कूल की एज। तो एक छोटी सी बाइनोकुलर मैंने ख़रीदी थी एक दुकान से, और मैंने चाँद को देखा था। तब से लेकर अब तक मैं चाँद देख रहा हूँ और मैं बोर नहीं होता। मुझसे अक्सर लोग से ये सवाल पूछते हैं कि यार तुम चाँद, क्योंकि चाँद में तब्दीलियाँ नहीं आती, चाँद में हवा नहीं है, चाँद में पानी नहीं है, तो जो पहाड़ है वो वैसा का वैसा ही है। तो इतने बरस से देख रहे हो, थकते नहीं, बोर नहीं होते? तो मैं बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ, मैं बिल्कुल बोर नहीं होता, मुझे तो बड़ा मज़ा आता। और बल्कि मैं कहता हूँ आएँ आप भी देखें, अपनी एक आंख से देखा है तो फिर दूसरी आंख से भी देखें, उसका भी हक अदा करें। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो टेलीस्कोप के साथ जब भी कोई एक बार चाँद देख लेता है, सैयारा जुपिटर देखता है मुश्तरी, और उसके गिर्द 4 चाँद घूम रहे हैं, सैयारा ज़ोहल देखता है जिसके गिर्द रिंग्स हैं, तो आप देखते हैं कि 5 मिनट के लगभग लोग फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, लोग मीनिंग ऑफ लाइफ का क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं। ये सब है क्यों? मेरा इससे रिश्ता क्या है? ये किस तरह बना? किसने बनाया? कब तक रहेगा? और ये मीनिंग तलाश करने की इंसान की बड़ी जस्तजू शुरू हो जाती है। यकीनन ये एक शोबा है एस्ट्रोनॉमी, और इसके अंदर इसके मज़ीद हिस्से बेशुमार हैं,
اور چونکہ سائنس بہت آگے نکل گئی ہے تو اس کے اندر پھر یوں کہہ لیں گہرائی بہت زیادہ ہے. ٹیکنیکل اعتبار سے بھی آپ دیکھیے تو اس میں بڑا مواد ہے اور وہ مزید آتا رہتا ہے. لیکن میرا اگین مقصد جس کے لیے میں آج سازش بن رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے گھر سے یونیورس دیکھنا شروع کریں. گوگل کے امیجز کافی نہیں ہونے چاہیے. گو کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے امیجز بہت خوبصورت امیجز ہیں, اور اسپیشلی جنہوں نے امیجز پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں یا امیجز خود سے لیے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ امیج بڑے حیران کن ہیں. لیکن بہرحال اس کا کوئی متبادل نہیں کہ آپ اپنی آنکھ سے چاند دیکھ رہے ہوں. ابھی آپ یقین کیجئے جب آپ ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ خود اس کی گواہی دیں گے. اس کا کوئی متبادل نہیں کہ آپ آئی پیس سے لائیو دیکھ رہے ہوں. تو اس کے اوپر میں یہ چاہتا ہوں. انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ موبائل فون کیا ہے؟ گاڑیاں کیا ہیں؟ ہماری ایکسٹینشن ہے. میں پیدل اتنی دور نہیں جا سکتا اور اتنا تیز نہیں سفر کر سکتا جتنا گاڑی کرتی ہے. میں لاہور سے یہاں آ نہیں سکتا تھا وقت پر اگر میرے پاس گاڑی نہ ہوتی. سو یہ ایکسٹینشن ہے. جس طرح آپ کی پرسکرپشن گلاسز ہیں, آپ کی آئیز کی ایکسٹینشن ہے. اب آپ دوسری ویو لینتھس میں دیکھ سکتے ہیں, انفراریڈ میں دیکھ سکتے ہیں, ایکس رے میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح دوربین جو ہے وہ انسان کی آنکھ کی ایکسٹینشن ہے. ہماری آنکھ بہت کچھ دیکھتی ہے اور آنکھ بہت زبردست انجینئرڈ ہے. میں ذہن میں یہ رکھ کے آیا تھا کہ میں کسی تکنیکی بات میں نہیں پڑھوں گا, میں تو ہم سادہ سی گفتگو کریں گے. اور پلیز مجھے انٹرپٹ کریں, مداخلت کریں, اور اگر آپ کوئی چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں اس بات کا انتظار نہ کیجیے کہ اینڈ پہ. میں نے ساری زندگی ٹیچنگ کی ہے, سو میری کلاس کبھی مجھے اینڈ کے لیکچر کے بعد نہیں سوالات کرنے دیتی, وہ درمیان میں بڑا مجھے تنگ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا ہاتھ ایسے ہوگا تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا آپ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ نے کہا کہ جی اس کے گرد 4 چاند ہیں اور اس کے گرد 4 رنگ ہیں, تو یہ میرے لیے نیا آئیڈیا ہے کہ اچھا آج تک تو ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ رنگ اور پھر جو ہے یہ چاند, تو تھوڑا سا ہمیں یہ ضرور ایکسپلین کیجیے گا. جی بالکل, ٹھیک ہے, بالکل اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. اور ڈائریکٹ جوپیٹر اور سیٹرن کو ہم دیکھیں گے, چاند کو دیکھیں گے, تو اس کے اوپر ہم ٹیلیسکوپ پہ کھڑے ہو کر زیادہ تفصیل سے بات کر لیں گے. آپ نے چاند کے پہاڑ کا شاید آپ نے بولا تھا, پہاڑ تو میرے خیال سے نہیں کہتے نا, کریٹر ہوتے ہیں نا. جی پہاڑ تو نہیں ہوتے نا چاند پہ. جی آپ نے ٹھیک کہا. کریٹر وہ جگہ ہے جو سطح سے نیچے گئی ہوتی ہے, گھاؤ ہوتا ہے اس میں, گہرائی ہوتی ہے. پہاڑ وہ ہیں جن کو آپ اسٹرونامرز ہائی لینڈز کہتے ہیں. سو چاند کے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں, بہت اونچے پہاڑ ہیں, اور وہ کس طرح بنے وہ ایک لمبی جیولوجی ہے. لیکن کریٹرنگ کی وجہ سے, میسو کریٹرنگ کی وجہ سے وہ بڑے بڑے پہاڑ بنے. چاند پر اتنے بڑے بڑے پتھر آ کر لگے ہیں کہ ان پتھروں نے چاند کے اندر بڑے سوراخ بھی کیے, اور ظاہر ہے وہ مواد پھر باہر نکلا تو وہ پہاڑ پیدا ہو گیا. خیر, تو ٹیکٹونک ایکٹیویٹی چاند پہ نہیں ہے, بڑی دیر سے ختم ہو چکی. آپ میں سے جس کو جیولوجی سے دلچسپی ہے, ٹیکٹونک, جی یہ وہ زمین کی سطح کے اوپر کچھ پلیٹیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی رہتی ہیں اور زلزلے آتے ہیں. کوہ ہمالیہ بھی اسی وجہ سے بنا اور مزید اونچا ہو رہا ہے. تو چاند کے اوپر یہ نہیں ہے کیونکہ چاند کا کور جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. یہ خیر جیولوجی کی بات. سو آپ کی آنکھوں نے اب تک جو آپ نے جو زندگی گزاری ہے, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی ساری زندگی 5-6 فٹ میں گزار دیتے ہیں. جہاں آپ کی ہائٹ ہے وہیں پہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. آسمان میں کیا ہے اور آپ کے پیر کے نیچے کیا ہے, ہم اس پہ زیادہ سوچتے نہیں, ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں کر پاتے. ارتھ کی جیولوجی بہت انٹرسٹنگ ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہم ارتھ کے انٹیریئر کے متعلق کم جانتے ہیں, ہم آسمان کی جو وسعتیں ہیں, کائنات ہے, اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. سو ابھی وہ سائنس چونکہ کچھ عرصہ پہلے بنی, جس سے سزمولوجی, جس سے آپ ارتھ کا انٹیریئر سمجھ سکتے ہیں, تو اس لیے یہ ابھی بہت کچھ مزید جاننا ہے. اور جیولوجی, زمین کے بارے میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب تلاش کیا جا رہا ہے. اور بائی دی وے یہی سیزمولوجی سائنس ہے جس کی مدد سے آپ سورج کا انٹیریئر بھی سمجھ سکتے ہیں, آپ سورج کے اندر کیا ہے وہ بھی آپ جان لیتے ہیں. سو سائنس کی خوبی یہ ہے
کہ آپ ایک قانون کو سمجھتے ہیں، پھر آپ اس قانون کو مختلف جگہوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نئی معلومات اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. سو یہ جو 5-6 فٹ ہم ساری زندگی گزارتے ہیں، ہم اوپر نہیں دیکھتے. اور ہم نے نا کیونکہ میں نے ساری زندگی اسٹوڈنٹس کے ساتھ گزاری، اسکول اسٹوڈنٹس کے ساتھ، فیسینیٹ ہونا ہم نے بہت کم کر دیا ہوا ہے. ایک تو ہماری تعلیم ایسی ہوتی، تربیت کہہ لیں ایسی ہوتی ہے کہ بچے کے بار بار سوال کرنے پہ ہم بڑے ذرا چڑھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس کرو، میں جو کام کر رہا ہوں وہ مجھے کرنا ہے. تو بچے کے اندر سوال کرنے کے جو اشتیاق ہیں وہ بڑی کم رہ جاتے ہیں. سو زمانے قدیم سے، ہزاروں سال سے انسان آسمان کو دیکھتا آیا اور میننگز بناتا آیا، جو بھی اس کو سمجھ آیا، جو بھی اس کے کلچر نے اس کو سکھایا. مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا، مسلمانوں سے پہلے گریکس نے یہ کام کیا، مسلمانوں نے یہی کام بھی کیا. اس کے بعد یورپ میں جب علم گیا تو یورپ نے بھی یہ کام کیے. کہیں تقریباً 400-500 سال پہلے تک انسان صرف آنکھ سے پوری کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. آنکھ اور اس کا جو ذہن ہے، اس کی جو ذہنی استعداد ہے اس سے. کچھ عرصہ پہلے 400-500 سال پہلے لینزز کی مدد سے، کسی کو پتہ ہے کہ پہلی ٹیلیسکوپ دنیا میں کس نے بنائی؟ جی اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گلیلیو کا نام لیا جاتا ہے لیکن یہ ٹرو نہیں ہے. گلیلیو نے نہیں بنائی. ایک اور صاحب ہیں ہانس لپرشے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے دوربین انہوں نے بنائی تھی. اور یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آپٹیشین تھے، وہ اپنی لیب میں عدسے بناتے تھے، وہ جو آنکھوں کے کام آتے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو عدسوں کو کچھ فاصلے پہ رکھ کر گرجے کے اوپر جو نشان ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس سے وہ تھوڑا سا بڑا نظر آتا ہے. اور ان صاحب نے یہ دیکھ کر پھر خود فگر آؤٹ کرنا چاہا اور انہوں نے دوربین کی طرف اپنا ذہن کیا. لیکن آپ یہ لہٰذا اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوربین سب سے پہلے بچوں نے بنائی ہے. بچوں کو آپ اتنا سادہ نہ سمجھیں. حقیقتاً دوربین کس نے بنی آپ ایگزیکٹ ایک آدمی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. ہسٹورینز ابھی بھی اس پہ بحث کرتے ہیں، لیکن ہانس لپرشے کے اوپر زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے سب سے پہلے دوربین بنائی. ٹیلیسکوپ کا نام سب سے پہلے گلیلیو نے نہیں رکھا، اس نے اسے آپٹیکل ٹیوب کہا تھا، اس نے ٹیلیسکوپ نہیں کہا تھا. ایک اور صاحب بعد میں آئے تھے کیپلر، جنہوں نے اس کو ٹیلیسکوپ کہا، دور سے دیکھنے کی چیز. سو گلیلیو وہ صاحب تھے جن کو کریڈٹ بہت سارے جاتے ہیں، کیونکہ گلیلیو نے پہلی دفعہ سائنسی بنیادیں رکھنا شروع کی تھیں، سائنسی سوچ کی بنیادیں رکھنا شروع کی تھیں. اس نے سب سے پہلے اپنی دوربین سے چاند دیکھا تو اس نے کہا یہ جو سیدھا سا نظر آتا ہے سیدھا نہیں ہے، اس میں تو سائے بنتے ہیں، اور سائے اسی وقت بن سکتے ہیں جب کوئی چیز بہت اونچی ہو، اور چاند چونکہ بہت دور ہے اس لیے یہ چیز جو ہمیں اونچی نظر آ رہی ہے بہت اونچی ہوگی، پہاڑ، کھائیاں. گلیلیو وہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنی دوربین کا عکس، اپنی دوربین سے سورج کی روشنی کا ریفلیکشن پردوں پہ ڈال کے دیکھا کہ سورج کی سطح فلیٹ نہیں ہے، اس کے اوپر تو دھبے ہیں، سٹینز ہیں، نشانات ہیں. اور وہ چونکہ گھومتے ہیں کچھ دیر، ایک دو دن کے وقفے کے بعد نوٹس کرنے سے، لہٰذا سورج گھوم رہا ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جب ایک ستارے کو ہم دیکھتے ہیں اپنی دوربین سے تو اس کے گرد 4 نقطے نظر آتے ہیں جو کچھ دیر کے بعد دیکھیں اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں. لہٰذا جو اس زمانے کا مروج تصور تھا کہ پوری کائنات زمین کے گرد گھومتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمین کے گرد نہیں گھومتی، کسی اور چیز کے گرد بھی گھومتی ہیں. انہوں نے مشاہدہ کیا. سیٹن انہوں نے جب دیکھا تو ان کی دوربین چونکہ بڑی سادہ سی دوربین تھی، یہ کہہ لیجئے عام سی دوربین تھی، اپنی بہت ساری خامیوں کے ساتھ تھی، تو ان کو واضح نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا میں نے ایک سیارہ دیکھا ہے جس کے کان ہیں، رنگز ان کو کلیئر نظر نہیں آئے. یہ بعد میں ان کی پہلی دوربین 3x تھی. آپ سوچئے 3x آپٹیکل زوم کیا معنی رکھتا ہے. لیکن اسی ٹیلیسکوپ سے انہوں نے نئی ایجادیں کرنا شروع کر دیں. جو آپ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کی اپریسیشنز اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں اور خود کو بتا سکتے ہیں کہ وہ انہی چیزوں سے اتنا کچھ اگر ڈھونڈ پائے تو ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ ملان ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ شوق ہونا چاہیے.
اور وقت کے ساتھ پھر دوربین لوگوں نے دیکھا کہ دوربین میں عدسہ جتنا بڑا ہوتا ہے، لینس جتنا بڑا ہوتا ہے، ہمیں چیزیں اتنی مدھم روشن نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا، بڑے بڑے لینزز بنانا شروع کر دیے. سو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو ایسٹرونومرز تھے وہ خود سے اپنے لینز بناتے تھے. گلیلیو نے بہرحال لینزز بنا کر دوربینیں بنا کر بیچی بھی. اور آپ بتائیے کہ دوربینیں سب سے زیادہ کس نے لی ہوں گی گلیلیو سے؟ فوج نے اس لیے لی کیونکہ وہ دشمن کو دور سے دیکھ سکیں گے. بحری جہاز آ رہے ہیں تو دور سے نظر آئیں گے، تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بڑی کام کی چیز تھی. اور اس میں انویسٹمنٹ بھی پھر ان کو ظاہر ہے اچھے طریقے سے مل پائی. جب لینزز بڑے ہوتے چلے گئے تو کسی نے کہا کہ جی لینس کی بجائے مرر کا ایک ڈیزائن ہے. وہ ڈیزائن کسی نے بس بتایا کہ اگر مرر استعمال کیا جائے تو اس سے بھی دوربین کا عمل ہو سکتا ہے. تو اس نے خود نہیں بنائی، اس نے بس ڈیزائن بتا دیا. تو نیوٹن جو صاحب تھے انہوں نے اس ڈیزائن کے اوپر اپنی دوربین بنا لی، اور وہ نیوٹونین دوربین اس لیے کہلاتی ہے کہ وہ نیوٹن نے بنائی تھی. حالانکہ شروع میں اس نے سوچا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نیوٹن اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا، بہت زیادہ ذہین انسان تھا اور بہت بڑے کام اس نے کیے. میں آپ کے سامنے مختصر سی بات رکھ رہا ہوں بس کہ لینزز بڑے ہوتے گئے، مرر بڑے ہوتے گئے، ٹیلیسکوپس بڑی ہوتی گئیں، لوگ ایسی چیزیں دیکھنا شروع ہوئے جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور 20ویں صدی آ گئی. 19ویں صدی میں فوٹوگرافی پیدا ہو گئی، اور فوٹوگرافی میں لوگوں نے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں دوسروں کو بھی دکھا سکتا ہوں. اس میں بہتری ہوتی چلی گئی. 20ویں صدی تو پھر سائنس کا ایکسپلوژن ہے اور ٹیلیسکوپس بڑی ہوتی گئیں. ایک آپ نے سن رکھا ہوگا مورس لا، وہ کمپیوٹرز کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے. وہ مائکرو پروسیسرز کی جو تعداد ہے وہ ڈبل ہوتی جاتی ہے، ڈبل ایوری 4 ایئرز. تو اس طرح ایک ٹیلیسکوپس کا بھی ہے کہ ایوری 40 ایئرز ٹیلیسکوپس کا سائز ڈبل ہو رہا ہوتا ہے. اب جو ٹیلیسکوپس بن رہی ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہیں. اور ایک زمانہ ایسا آ گیا، لاسٹ ہاف جو تھا، سیکنڈ ہاف جو تھا 20th سینچری کا، اس میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بہترین سائنس خلا سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ایٹماسفیئر جو ہے اس میں سٹارز کی لائٹ جب گزرتی ہے تو وہ ٹوئنکل کرتے ہیں، تو ایک لمٹ آ جاتی ہے کہ آپ بڑی ٹیلیسکوپ بنائیں بھی تو آپ ریزالو نہیں کر سکتے، آپ ڈیٹیل نہیں دیکھ سکتے. تو ان کا اس کا حل یہی ہے کہ خلا سے باہر چلے جاؤ، زمین سے باہر چلے جاؤ. اب ہم ایسٹرونومرز کی تو خواہش ہوتی ہے کہ ہوا ہو ہی نہ، لیکن اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو ہماری ہزاروں خواہشیں ہمارے اندر رہ جاتی ہیں. انہوں نے خلا میں دوربینیں بھیجنا شروع کر دیں اور بڑے اچھے انہوں نے سائنٹیفک ڈیٹا وہاں سے اکٹھا کیا. لیکن پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ کچھ ٹیکنیکس ایسی ہیں جن کو استعمال کر کے زمین میں آپ بہت بڑی ٹیلیسکوپ بنا سکتے ہیں اور خلا میں بھیجی جانے والی دوربین سے بھی بہت بہتر کام کر سکتے ہیں، جن کو اڈیپٹیو آپٹکس کہتے ہیں. اب ان ٹیلیسکوپس کی طرف چلے گئے. تو ایک مختصر سی بات جس سے اب میں آپ کو آئیڈیا یہ دینا چاہ رہا تھا، ہماری آنکھیں ستاروں کو دیکھتی ہیں، چاند کو دیکھتی ہیں، اور آپ تو اسلام آباد میں نارتھ کے اور قریب ہیں، لاہور والوں کو ذرا زیادہ اور ٹائم لگتا ہے، تو آپ پہاڑوں پہ جا سکتے ہیں، بڑا بہتر آسمان آپ کو مل سکتا ہے، کم روشنی میں، کم گرد و غبار میں. تو آپ کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ ڈارک سکائی میں آبزرویشنز کر سکیں. بائنوکولر وہ جو چھوٹی سی ہوتی ہے دوربینی ہم اسے کہتے ہیں، اس سے آپ جو میرے پہلے ایکسپیرینسز ہیں اپنے بچپن کے، کہ جہاں آسمان پہ کوئی ستارے نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے اور میں جب بائنوکولر سے وہاں دیکھتا تھا تو وہاں ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے تھے، اور وہ بڑا میسمرائزنگ تھا میرے لیے. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے فادر سے کہتا تھا کہ بہت سارے ستارے ایسے ہیں جو آنکھ کو نظر نہیں آتے، اور وہ بس مجھے کہتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ دیکھتے رہو، تم کرتے رہو. تو جو آپ کے پاس ایک مواقع ہیں اس میں بے شک آپ چھوٹی دوربین سے مشاہدہ کریں ان ستاروں کا جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، ایک میسمرائزنگ فیلنگ ہوگی، ایک حیرت انگیز تجربہ ہوگا. آپ ایسی ٹیلیسکوپس لے سکتے ہیں جن کا آبجیکٹیو لینز جو اس کا لینز ہوتا ہے وہ 60 ملی میٹر 70 ملی میٹر، بہت چھوٹا اتنا سا، اس سے آپ چاند کے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ جوپیٹر کے چاند دیکھ سکتے ہیں. یونیورس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ ہونا ضروری نہیں ہے.
یونیورس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس ناسا میں جاب کرنا ضروری نہیں ہے. یونیورس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی ایسٹرو فزسسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے یار کیک آبزرویٹری جو 8 میٹر کا 10 میٹر کا شیشہ ہے وہ ہوں گی تو ہم آبزرویشن کریں گے. میں آپ کو جس طرف آپ کی طبیعت لانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں یہ کام کر سکتے ہیں. ایون آپ کو ٹوائے ٹیلیسکوپس جب نظر آئیں جو کہ بڑی لیٹ جسٹ سے ہمبل ٹیلیسکوپس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آنیسٹلی ہم جب ایمیچر اسٹرانومرز بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹوائے ٹیلیسکوپ کا کوئی نام لے تو ہم اسے کہتے ہیں ٹوائے صرف کہنا ہے, ٹیلیسکوپ نہیں ساتھ کہنا, کیونکہ بڑی ظاہر ہے بچوں کے کھیل کے لیے ہوتی ہیں. تو لیکن ایون ٹوائے ٹیلیسکوپ سے بھی آپ اگر آپ کے گھر میں پڑی ہے اس کو بیکار نہ جانے دیں, اس کو استعمال کیجیے. ایک ہدایت بڑی ضروری ہوتی ہے جہاں ہم ٹیلیسکوپس کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ غلطی نہ کیجیے گا اور بچوں کو بھی یہ سمجھائیں بلکہ نظر رکھیں, سورج کو ٹیلیسکوپ سے نہیں دیکھنا. دیکھ لیں گے آخری چیز نظر آئے گی, ٹھیک ہے. تو ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی کیونکہ سورج روشنی اتنی زیادہ پیدا کرتا ہے اور وہ ٹیلیسکوپ اس روشنی کو اکٹھا کر کے آپ کی آنکھ کے پردے پہ ڈالتی ہے اور آپ کا پردہ وہاں سے برن ہو جاتا ہے اور وہ پرماننٹ ڈیمیج ہے, اس ڈیمیج کو آپ ریپیئر نہیں کر سکتے. سو اور زیادہ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ, افسوس کہہ لیں, اللہ نہ کرے ایسا افسوس کبھی کرنا پڑے, لیکن یہ کہ آپ کو درد نہیں ہوگا. درد اس لیے نہیں ہوگا کہ ریٹنا میں پین سینسرز نہیں ہیں, تو کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوگا کہ اچھا ہر طرف بلیک ہول کیوں نظر آ رہا ہے, ہم بلیک ہول میں. تو بہترین چیز یہ ہے کہ, اور بائی دا وے ہیونگ سیڈ دیٹ, ایسی ٹیلیسکوپس ہیں اور ایسی ٹیلیسکوپس کی ایکسیسریز ہیں جن سے آپ سورج آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. یہ لاہور سائنس میلہ ہوا, 2 دن ہم لوگوں کو سورج ہی دکھا رہے تھے کیونکہ دن کا تھا ایونٹ. تو ہم نے وہ فلٹرز یوز کیے جن سے سورج بڑا اچھا نظر آتا ہے. تو وہ سورج کی سطح دیکھ رہے تھے, سورج کی ایٹماسفیئر دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ پلازما جو ہے آگ کوٹ میں وہ آگ باہر نکلتی ہے اور لاکھوں کلومیٹر اوپر چلی جاتی ہے اور پھر نیچے گرتی ہے, کئی ہفتے کے بعد نیچے گرتی ہے, ہینگ ہوئی رہتی ہے. سورج کی سطح پہ جو دھبے ہیں اتنے بڑے سائز کے کہ پورا سیارہ زمین اس کے اندر آ سکتا ہے, وہ دھبے ہم دیکھ رہے تھے. آج کل سورج ایکٹیو ہے, سورج کا ایک سائیکل ہے, 11 ایئرس کے بعد وہ اس کا جو میگنیٹک پول ہے, گلوبل میگنیٹک پول, وہ چینج ہو جاتا ہے, نارتھ کی جگہ ساؤتھ آ جاتا ہے, ساؤتھ کی جگہ نارتھ آ جاتا ہے, اور 11 ایئرس کے بعد پھر وہ چینج ہو جاتا ہے. وی ڈونٹ نو ایسے کیوں ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے ایسے. تو اس کی وجہ سے یہ سیاہ دھبے جو سن اسپاٹس ہیں یہ بہت زیادہ بنتے ہیں. سو آپ ایک سادہ سا فلٹر لے کر اپنی ٹیلیسکوپ کے اوپر لگا سکتے ہیں اور آپ سورج کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس فلٹر نہیں ہے آپ اس کا عکس دیکھ سکتے ہیں. سو لیکن بچوں کی ضرور کیئر کریں کہ بچے ظاہر ہے بچے ٹرو سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور وہ کر کے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں, کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ اسی طرح بچے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں, وہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیلیسکوپس کا استعمال بہت, میں یہ بھی ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے شہر میں بڑی اچھی ایمیچر ایسٹرونومرز کی سوسائٹی ہے بہت عرصے سے. آپ آن لائن کو ڈھونڈ سکتے ہیں, ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. سیف صاحب ہیں, فاروق صاحب ہیں, اس میں بڑے سیزنڈ ایمیچر ایسٹرونومرز ہیں, ان کے پاس ٹیلیسکوپس بڑی اچھی ہیں. آپ ان سے مشورے لے سکتے ہیں کہ یار میں ٹیلیسکوپس لینی ہے, کیا کروں. سو اپنے بیک یارڈ سے جو چیزیں ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ چاند ہے, وہ پلانٹس ہیں, مارس نظر آتا ہے, آج کل آ رہا ہے, آپ مارس کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی اور بہتر ٹیلیسکوپس ہیں آپ یورینس پلانٹ دیکھ سکتے ہیں, نیپچون جو آخری پلانٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ایون اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار میں ٹیلیسکوپ لینا چاہتا ہوں, میں بتاؤ کون سی لوں. تو میں ان کو 2-3 سوالات کرتا ہوں. ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ کبھی امیجنگ کرنی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں امیجنگ نہیں کرنی. لیکن جب ٹیلیسکوپ لے لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے امیجنگ بھی کرنی. کیونکہ اگین یہ وہی مثال میں دوں گا, سیف الملوک کی تصویر کافی نہیں ہے. آپ اپنا کیمرہ لے کے جاتے ہیں, خود سیف الملوک کے کنارے کھڑے ہو کر تصویریں لے رہے ہوتے ہیں. سو جب آپ خود سے پلانٹس کی تصویریں لیتے ہیں, اسٹار کلسٹرز کی تصویریں لیتے ہیں, چاند کی تصویریں لیتے ہیں, تو آپ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں. ایک تو یہ انجوائمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں نا انفارمیشن اکٹھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چاند کے پہاڑ کتنے بڑے ہیں, یہ کب بنے. آج میرے پاس ایک میٹیورائٹ ہے, وہ میں آپ سب کو دکھاؤں گا اتفاق سے, میں نیت نہیں لے کر آیا تھا.
تو وہ میٹیورائٹ ہے، وہ خلا کا پتھر ہے جو کبھی زمین میں آ کے گرا، اور وہ تقریباً 4 ارب سال پرانا ہے. تو وہ آپ کی زندگی کی قدیم ترین چیز ہوگی جس کو آپ کبھی چھو سکتے ہیں. تو آپ اس اسپیس راک کو دیکھ سکیں گے، اور آئی ہوپ اس کو آپ دیکھیں گے تو کوئی خلائی جرثومے آپ کے اندر نہیں چلے جائیں گے اور آپ ایلین نہیں بن جائیں گے. موویز میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو ایسا نہیں ہو پائے گا. سو جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹیلیسکوپس کے استعمال کی طرف آئیں، بائنوکولرس کی طرف آئیں. ہم تقریباً چونکہ میرا لاہور سے تعلق ہے تو لاہور ایسٹرونامیکل سوسائٹی سے تعلق ہے، ٹیلیسکوپس بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں، اور ٹیلیسکوپس آپ کے دن کی تھکاوٹ دور کر دیتی ہیں. آپ کو ایکچولی یار میرا اس سے جھگڑا ہوا تھا، باس نے یہ کہہ دیا، یونیورس اتنا بڑا ہے، میرے جھگڑوں کی کیا حیثیت ہے کہ اس نے مجھ سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کی، اور آپ بالکل بھول جاتے ہیں. تو وہ آپ کا ایک بڑا می ٹائم ہوتا ہے آج کل کی زبان میں، تو وہ بلکہ آپ کا ریئلی می ٹائم ہوتا ہے، می اینڈ دا یونیورس ٹائم ہوتا ہے. تو باقی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سوالات کے ساتھ میں چلوں، کیونکہ پھر جتنا آپ اس کو کھودیں گے ہم اس کے ساتھ. جی پلیز. سر وہ لینزز والا ٹیلیسکوپ زیادہ اچھا ہوتا ہے یا پھر مررز والا، کون سے بہتر ہوتا ہے؟ جی اس کے 3 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ جو اویلیبل ہے وہ بہت اچھا ہے، جو آپ کو مل سک رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، تو ضرور یوز کریں. اچھا دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ چلیں مختصر سائنسی جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ 5 انچ کا لینز یوز کر رہے ہیں اور 5 انچ کا مرر یوز کر رہے ہیں، 5 انچ والا لینز بہتر ہوگا. لیکن آپ اس کو نوٹس کریں گے یا نہیں کریں گے، دیٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ، وہ بالکل الگ بات ہے. یہ سائنسی جواب ہے. اور ایک ذہن میں رکھیے گا، لینزز ہمیشہ مرر سے مہنگے ہوتے ہیں. لینزز کو بنانا بڑا، کیونکہ سنگل لینز ٹیلیسکوپ بالکل بیکار ہوتی ہے. نہیں اس طرح نہیں مجھے کہنا چاہیے ورنہ آپ لیں گے ہی نہیں. سو سنگل لینز ٹیلیسکوپ میں ایک فالٹ ہوتا ہے کہ اس میں ریڈ اور بلو کلر آپ کو ہر آبجیکٹ کے ارد گرد نظر آتا ہے. ایک طرف آپ چاند دیکھیں تو بہت زیادہ ریڈ ہوا ہوگا، دوسری طرف بہت زیادہ بلو ہوا ہوگا. اسے کرومیٹک ایبریشن کہتے ہیں، رنگوں کے مسائل. وہ لینز کی خصوصیت ہے کہ لینز نے ہمیشہ ایک اسپیکٹرم کے اینڈ کو زیادہ ٹیڑھا کرنا ہے اور دوسرے کو کم کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے لیکن اگر آپ کلرز کو اگنور کریں آپ کو امیج بڑا نظر آئے گا آپ کو اس کے پاس، اور وہ بہت ہی سستی ٹیلیسکوپ ہوگی جو سنگل لینز کی ہو. عام طور پہ اسٹرانومی کی ساری ٹیلیسکوپس ڈبل لینز والی ہوتی ہیں. ڈبل لینز والی ہوتی ہیں تو وہ کلرز کو ذرا بیٹر کریکٹ کر دیتی ہیں. جس ٹیلیسکوپ سے آپ دیکھیں گے اس میں 3 لینزز ہیں، تو اس کے اندر کلر کریکشن بہت اعلیٰ ہے. لیکن اگر آپ ڈبل لینز لیں اور پھر ٹرپل لینز لیں پرائس بہت اوپر چلی جاتی ہے. سو ڈبل لینز والی 3 انچ کی ٹیلیسکوپ بھی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کو اس پرائس میں 5 انچ مرر کی ٹیلیسکوپ مل سکتی ہے. اینڈ آلویز گو فار بگر اپرچر، بگر مرر، آلویز گو فار بگر مرر. وہ بہت کمپیریٹیولی بہت چیپ ہوتی ہے. اور ابھی ٹیلیسکوپس باہر سے ہم منگواتے ہیں، ہم ساری زندگی باہر سے منگواتے رہے. لیکن ایک صاحب ایسے ہیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے، رؤوف صاحب، انہوں نے پاکستان میں ٹیلیسکوپس خود بنانا شروع کیے ہیں. وہ مرر خود گرائنڈ کرتے ہیں، وہ ٹیوب خود بناتے ہیں، اور آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان سے آپ خرید سکتے ہیں. باہر سے بھی کچھ ٹیلیسکوپس آپ منگوا سکتے ہیں. یہاں پاکستان میں ایک کمپنی رجسٹر ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، زیڈس ٹیلیسکوپس، اس سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو منگوا سکتی ہے. تو جی میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں جوپیٹر دیکھنا چاہ رہا ہوں یا یورینس دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں کیسے دیکھوں گا کہ میں کس طرف سمت کروں کہ مجھے وہ نظر آئے؟ چلیں اسی بہانے آپ ہم لوگوں کی قدر کریں گے کیونکہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ جوپیٹر. لیکن دا آئیڈیا از کہ آپ کا جو فون ہے اس کے اندر بے شمار فری ایپس ہیں. ان ایپس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ فون کو ایسے ٹلٹ کریں تو فون کے ساتھ اسکائی گھومنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کو بتا دے گا یہ جو برائٹ اسٹار ہے نا یہ جوپیٹر ہے، یہ اسٹار نہیں ہے. اس کے ساتھ تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، یہ جو اسٹار ہے نا یہ سیٹرن ہے. سو آپ بڑا ایزیلی پھر آپ ہر اسٹار کا نام اس سے پڑھ سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے اور بگنرز کے لیے بڑا ضروری ہے. اسٹیلیریم کمپیوٹر کے اوپر، پی سی کے اوپر ایک سافٹ ویئر ہے، فری ہے، بہت لوگ یوز کرتے ہیں. اور اسٹیلیریم بڑا پاورفل سافٹ ویئر ہے. پیڈ بھی ہیں، لیکن اگر آپ بہت زیادہ اس میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ پیڈ سافٹ ویئرز لے سکتے ہیں. لیکن یہ ایپ والا بڑا آسان ہے. اور دوسری بات، ٹاک ٹو یور لوکل اسٹرانومر.
یہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں روشان بخاری, ان کو قابو کر لیں, ان کو اسکائی رٹا ہوا ہوتا ہے, تو ان کو ان سے آپ کا کوئی, ان کے پاس ٹیلیسکوپ بھی ہے, ان سے آپ بات کر لیں, آپ کو ہوپ فلی فری میں ٹیلیسکوپ سے کچھ دکھا بھی دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور بائی دی وے ڈو ناٹ فارگیٹ, آپ کے شہر میں بڑی اچھی اسٹرانومی کی کمیونٹی ہے, اسلام آباد میں بڑے سیزنڈ اسٹرانومر ہیں جن کے پاس امیجنگ سیٹ اپ بہت اچھا ہے, وہ گیلیکسیز کو بڑا اچھا امیج کر رہے ہیں, وہ پلانٹس کو بڑا اچھا امیج کر رہے ہیں, تو پلیز آپ ان سے ضرور رابطہ رکھیے. اب آپ کا کبھی لاہور آنا ہو تو لاہور اسٹرانومیکل سوسائٹی آپ کے لیے حاضر ہے. اور جی ٹیلیسکوپس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ سوال کریں, میرا پسندیدہ ٹاپک ٹیلیسکوپ ہی ہے, اور میری سازش کامیاب اس وقت ہوگی جب آپ آج جا کے کہیں ویب سائٹ کھولیں, کسی سے رابطہ کریں, یا ٹیلیسکوپ لینی ہے. اور اگین پہلا اصول ٹیلیسکوپ کا یہ, جو مل رہی ہے لے لیں. یہ اگین وہی ہے, میں گاڑی لینا چاہتا ہوں کون سی لوں, اگر آپ کی نا گاڑی میں ہر چیز پرفیکٹ ہو, ایسی گاڑی بنانی پڑے گی, اور پھر بھی نہیں بنے گی کیونکہ وہ پھر مہنگی بہت ہو جائے گی, پھر آپ کا یہ میرا مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ وہ بہت مہنگی. سو کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی. جو ٹیلیسکوپ آپ کے پاس آ سکتی ہے اس کو لے لیجئے, مون دیکھنا شروع کر دیں. کم از کم آپ کی وہی بحث چھڑ جائے گی کہ مون سائٹنگ صحیح تھی یا نہیں تھی, کم از کم آپ کے گھر میں نئی ایک بحث چھڑ جائے گی, ایک نئے راستے سے چھڑ جائے گی, یوں کہہ لیجئے. ٹھیک ہے. اور کوئی دوربین کے حوالے سے آپ, جی ہم اس میں جائیں گے, ابھی ہم جائیں گے. ابھی آپ کو میں خریدنے کی طرف تو پہلے مائل کر لوں, آپ دیکھ کر کہیں گے بس میں نے زندگی بھر کے لیے دیکھ لیا. جی اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, دوربین کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کو استعمال کیسے جی بیٹے. آپ ڈورف پلانٹس کو دیکھ سکتے ہیں. جی ڈوارف پلانٹ اگر تو آپ پلوٹو کی بات کر رہے ہیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے, یس, لیکن یہاں دیکھنا ڈیفائن کرنا پڑے گا. اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دوربین بہت بڑی ہونی چاہیے. سو 14 انچ اگر مرر ہے آپ کی ٹیلیسکوپ کا, اور بہترین آسمان ہے, بہترین کا مطلب ہے ایبسولوٹلی ڈارک اسکائی, آپ کہیں دیوسائی پلینس میں ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک ڈاٹ نقطے کی شکل میں نظر آئے گا, ایک مدھم ستارہ. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں, اور یہ والا, اور آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا, جب آپ دیکھیں گے, ابھی میں نے یہ دیکھا ہے, اگلے رات دیکھیں تو اب یہ موو ہو چکا ہے, باقی سٹارز وہیں ہیں, اگلی رات یہ اور موو ہو چکا ہے, باقی سٹارز ہیں. اور بائی دی وے اس پوزیشن سے آپ اس کا آربٹ نکال لیتے ہیں, اس کا آربٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, اور پلوٹو اسی طرح ڈسکور ہوا تھا. سو وہ دیکھا جا سکتا ہے. سیریز جو ہے, سیریز بہت زیادہ برائٹ ہے, اسے چھوٹی ٹیلیسکوپ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سیریز وہ پہلا ایسٹرائڈ ہے جو ایسٹرونومرز ڈھونڈ رہے تھے, اور ان کو مل گیا تھا. ایک جگہ ہے, خیر وہ تاریخ کے اوراق میں یہ بھی رہنے دیں, ہمارا وہ ٹاپک نہیں. ایسٹرائڈس کی میں بات کرنے لگا تھا. اگین ایک مجھے بڑا پسند ہے ایسٹرائڈس کا. جی السلام علیکم سر. سر آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ بڑی جالی ہے. سر 3 کویشچن ہیں میرے. جالی آپ نے کہا؟ جالی. اچھا جی جی جی, تو جالی کو میں نے جالی بنا دیا. اچھا سر 3 کویشچن ہیں. ایک تھوڑا فنی کویشچن ہے, کیا میں ایکسٹرو ٹیلیسکوپ سے ایلینز کو دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا جی, یہ والا سوال کہ ٹیلیسکوپ سے ایلین کو دیکھ سکتے ہیں. سو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی زندگی ہے جس کو آپ دوربین سے دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہیں آسمان میں ہوا میں لٹکا ہوا کچھ ایلین ہوگا جس کو آپ دوربین سے دیکھیں. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی فلائنگ ساسر, کوئی یو ایف او, کوئی ایسی چیزیں. یہ بحث بڑی چھڑی ہے, آپ میں سے کچھ کو ضرور پتا ہوگا, جب وہ نیوی پائلٹس کی ویڈیوز آئی ہیں اور ایک ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے جو وہ آیا, اور بڑے سیزنڈ سائنٹسٹ, ایسٹرونومرز یہ سوالات کر رہے ہیں کہ یہ سب ہے کیا. اور چونکہ کانگریس نے اس کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ لیا ہے, اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو یس, یہ ابھی چونکہ ان نون ہے, اس کے بارے میں یقین نہیں. تو اب اگر یہ میں ایک آخری بات اس بارے میں کہہ دوں, کیا ایلینز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں. ہمارے نظام شمسی کا جو ایک سورج ہے جس کے گرد 8 گھوم رہے ہیں, ایسے 400 ارب سورج ہماری ایک کہکشاں میں ہیں. ہماری کہکشاں جیسی کائنات میں 2.3 کھرب کہکشائیں ہیں.
امیجن کریں کتنے پلانٹس ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ کہیں اور لائف نہیں ہے, ہم بڑے کوئی بدظن ہو کر یہ شاید سوچیں گے. لیکن اگر ہم خوش گمان نہ بھی ہوں, ہم اچھی ہوپس نہ بھی رکھیں, اتنے زیادہ سیارے لائف لیس کیسے ہو سکتے؟ کسی ٹائپ, میں یہ نہیں کہہ رہا ایسی لائف فارم جو کمپیوٹر یوز کرتی ہو, سوشل میڈیا یوز کرتی, کیڑے مکوڑے, نباتات, جرثومے, بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہیں, جب تک میں لینا. اور سر دوسرا کویشچن یہ تھا, تھوڑا بہت ٹیلیسکوپس کی پرائز کے بارے میں بتا دیں. جی. تو اور ایک لاسٹ کویشچن یہ تھا کہ سر نیبولاز جو ہیں سر, جو ابھی ڈسکور ہوئے ہیں, تو ان کے بارے میں ٹیلیسکوپ کیا یوز کر کے اور بھی مزید دے سکتے ہیں, اور فیوچر آف ٹیلیسکوپس کیا ہے سر؟ کیا ایسی کوئی فیوچر میں ٹیلیسکوپس آئیں گی جو کچھ چیزیں ان ہڈن ہیں جی, تو وہ ہم دیکھ سکیں گے؟ بہت اچھے سوالات ہیں. تھینک یو سر. ٹیلیسکوپس کی یہ ٹیلیسکوپ بنتی کیسے ہے, اس کو تھوڑا سا 4 جملوں میں. ٹیلیسکوپ میں مرر کو گرائنڈ کرنا پڑتا ہے, مشینز گرائنڈ کرتی ہیں, لیکن ہر ٹیلیسکوپ کا مرر کسی انسان کے ہاتھوں سے لاسٹ میں ضرور گرائنڈ ہوتا ہے. سو ٹیلیسکوپ بنانے میں ٹائم لگتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے جو چیز ٹائم زیادہ ڈیمانڈ کرے وہ اس کی کاسٹ زیادہ آ جاتی ہے. سو ٹیلیسکوپ جنرلی مہنگی ہوتی ہیں, جنرلی مہنگی. اٹ کوڈ یعنی تقریباً یہ 20-25 ہزار روپے سے لے کر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, جتنے آپ چاہ رہے ہیں میرے پاس اتنے پیسوں کی ٹیلیسکوپ ہو, آپ کو اتنے پیسوں کی ٹیلیسکوپ مل جائے گی. جتنا بڑا بڑا اپرچر آپ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو 16 انچ کا اپرچر مل سکتا ہے, 20 انچ کا. ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کے گھر میں 1 میٹر کی ٹیلیسکوپ بھی لگا سکتے ہیں. تو اپر لمٹ لائک لٹرلی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد صرف ٹیلیسکوپ نہیں, اس کے ساتھ کیمرے, اس کے ساتھ باقی ایکسیسریز بہت زیادہ ہوتی ہیں. امیجن کریں آپ کی گاڑی میں صرف انجن ہو, کسی کام کا نہیں. آپ کو سیٹس چاہیے, صرف سیٹس ہوں, اے سی نہ ہو, ونڈوز نہ ہو, تو ایڈ آنس بہت ہوتے ہیں. تو جتنا ایڈ آنس رکھیں گے گاڑی کا ایکسپیرینس اتنا کمفرٹیبل, اتنا مزیدار ہوگا. اسی طرح ٹیلیسکوپ کا ایکسپیرینس بھی اتنا ہی پلیزنٹ ہو. کچھ ٹیلیسکوپس مینول ہوتی ہیں, ان کو آپ ہاتھ سے گھماتے ہیں, کوئی موٹر نہیں ہوتی, گیئرز نہیں ہوتے. جو ٹیلیسکوپ باہر میں لگا رہا ہوں وہ الیکٹرانک ہے, کمپیوٹرائزڈ ہے, اس میں گیئرز ہیں, اس میں موٹرز ہیں, اس کا CPU ہے, اس کا ڈیٹا بیس ہے جس میں 40,000 آبجیکٹس ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کس طرح لیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات کہ ٹیلیسکوپس کا فیوچر کیا ہے. دیکھیے ٹیلیسکوپس جس طرح ہر چیز ترقی کرتی ہے, الیکٹرانکس اسی طرح یہ چیزیں بیٹر سے بیٹر ہو رہی ہیں, اور آپ کے پاس ٹیلیسکوپس یوز کرنے کی آپشن زیادہ ایزی ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ میرا جو فون ہے, میں دنیا میں کہیں سے بھی, میری ٹیلیسکوپ گھر میں ہے چھت پہ لگی, میں دنیا میں کہیں سے بھی اپنے فون کے ذریعے ٹیلیسکوپ یوز کرتا ہوں, اور میری ٹیلیسکوپ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس میں بہت سارے پرزے ہیں اور 1000 چیزیں ہیں جو غلط ہو سکتی ہیں, لیکن میری ٹیلیسکوپ کو پتہ ہے کہ وہ سیمی روبوٹک ہے. دیکھیے 2 طرح کی ٹیلیسکوپس ہیں, اگر آپ الیکٹرانکس کی بات, اس میں بھی کئی طرح کی ہیں لیکن موٹی, ایک کمپیوٹرائز ٹیلیسکوپس کہلاتی ہیں, ایک روبوٹک کہلاتی ہیں. کمپیوٹرائز وہ ہیں جو کمپیوٹر موٹرز کو گھما رہا ہے, روبوٹک وہ ہیں جو ڈیسیژنز خود کرتی ہیں. سو کچھ ڈیسیژنز یہ خود کر لیتی ہے, کچھ اس کو مجھے بتانے پڑتے ہیں, لیکن 90% یہ خود ہی کرتی ہے. سو آپ یہ کر سکتے ہیں, اور میں نے لاہور میں رکھی ہوئی ہے, میں نے کہیں پہاڑ پہ نہیں رکھی ہوئی, تو میں اس سے سائنس کر رہا ہوں. میں ایسٹرائڈ ڈھونڈتا تو نہیں, لیکن ایسٹرائڈس کو فالو اپ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ ایسٹرائڈ اب کہاں چلا گیا, کیونکہ ایسٹرائڈس پریڈکٹ نہیں ہو سکتے کہ وہ کہاں جائیں گے. اس میں ریزنز ہیں. صرف گریوٹی ایسٹرائڈس کے آربٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتی. ایک اور چیز کہلاتی ہے یورپ ایفیکٹ ہے. تو سورج کی روشنی ایسٹرائڈ پہ پڑتی ہے, ایسٹرائڈ ٹمبل ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے, انفراریڈ لائٹ باہر نکلتی ہے, اسے پروپلشن ملتی ہے, اس کا آربٹ سلائٹلی چینج ہو جاتا ہے, اوور دا ٹائم بہت زیادہ چینج آ سکتی ہے. تو ٹیلیسکوپس زیادہ ٹیکی ہوں گی, زیادہ ایڈوانسڈ ہوں گی, اور جو پروفیشنل اسٹرانومرز ہیں ان کے لیے بڑی بڑی ٹیلیسکوپس بنیں گی. سو فیوچر تو ونڈرفل ہے. دوسری بات آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ کی ہے کہ ابھی حال میں کوئی نیبولا ڈسکور تو میرا خیال ہے نہیں, ہم بولیں گے اس کی نئی تصویر آئی ہے. پروبیبلی آپ نے, میں گیس کر رہا ہوں, جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا کوئی نیبولا کا امیج دیکھا ہوگا. تو جیمز ویب نے اس نیبولا کو ڈسکور نہیں کیا, اس کا امیج پہلی دفعہ لیا ہے. وہ نیبولا ویری ویل نون ہے, بہت سارے لوگوں نے اس کی تصویریں اتاری ہوئی ہیں گھروں میں اپنے بیک یارڈ سے. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ کے لاہور شہر میں لوگ اپنی ٹیلیسکوپ سے کہکشاؤں کی تصویریں اپنے گھر سے لے رہے ہیں, نیبولاز کی تصویریں اپنے گھر سے لے رہے ہیں, پلانٹس کی ہائی ریزولیشن, مون کی ہائی ریزولیشن
تصویریں گھر سے لینا ہے. اٹ از دیٹ ایزی. یہ اتنا ایزی ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. سو فیوچر یہ ہے کہ انسان کی آنکھ انفراریڈ کو نہیں دیکھ سکتی, آپ کا انسٹرومنٹ انفراریڈ کو دیکھ لے گا. تو اگر آپ انفراریڈ کے ذریعے اس آبجیکٹ کو دیکھیں گے آپ کو کچھ نیا ملے گا. یہ جو سورج کو دکھانے کی میں بات کر رہا تھا, سورج کے اندر سے ہر روشنی پیدا ہوتی ہے, جس روشنی سے آپ دیکھیں گے اس میں سے آپ کو کچھ نیا نظر آئے گا, کچھ نئی چیز ملے گی. سو آپ اپنی ٹیلیسکوپ کے ساتھ انفراریڈ اکوپمنٹ لگا سکتے ہیں, آپ نیئر الٹرا وائلٹ اکوپمنٹ لگا سکتے ہیں, اور آپ اس میں سے نئی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جیسے میں ایسٹرائڈس کے اوپر تو ہمیشہ انفراریڈ میں کام کرتا ہوں, انفراریڈ کے فائدے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے. اور جی ابھی میں نے آپ سے ہینڈ ریس کروانے ہیں, کتنے لوگ آج گھر جا کے ٹیلیسکوپ لینا ہیں؟ چلو جی السلام علیکم سر. ریڈی ہو جائیں. جی احمد جنید ہے. جی احمد. سر پہلے ہمارے نظام شمسی میں 9 سیارے تھے, جی تو پھر 8 ہو گئے. جی تو یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ کون ڈیفائن کرتا ہے کہ نظام شمسی ہے کتنی بڑی, جی یا اس کی ہائٹ, مطلب اس بارے میں کہ اب یہاں سے دور ہو گئی ہے. تو فرسٹ تو یہ کوشچن ہے میرا جی کہ سائز آف سولر سسٹم. سیکنڈ آپ نے بتایا 400 ارب نظام شمسی ہیں ایک کہکشاں میں, جو بھی آپ نے کیلکولیٹڈ اماؤنٹ بتائی. 2.13 جو ہے وہ خرب ہمارے پاس کہکشائیں ہیں کائنات کے اندر. یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کیسے ہو رہی ہیں, اور اگر ٹیکنالوجی اتنی ہے تو کون کر رہا ہے, اتنی ایگزیکٹ اماؤنٹ کیسے آ رہی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. آپ کسی کمپیوٹر انالسٹ سے پوچھیں نا, جب آپ کسی اسٹیٹسٹکس کے ماہر سے پوچھیں, آپ کسی الگوریدم لکھنے والے سے پوچھیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مشین خود ڈیسائیڈ کرے, اف دس دین دیٹ, یہ کیسے, دیر از اے وے ٹو اٹ. لوگوں یعنی الگوریدم لکھنے والے کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. سو ایسٹرونومی کی ہیوج کمیونٹی ہے, پروفیشنل ایسٹرونومی کی. ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین, یہ فیصلے کرتا کس چیز کو کیا کہنا ہے, کس چیز کو کیا نہیں کہنا. اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے مائنر پلانٹ سینٹر, وہ نظام شمسی کے اوپر کام کرتا ہے. مائنر پلانٹ, وہ نظام شمسی, وہ یہ طے کرتا ہے اس ایسٹرائڈ کا نام یہ ہوگا, وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ نیا ایسٹرائڈ ملا ہے, وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ایسٹرائڈ جو ملا تھا گم گیا. ایسٹرائڈ گم جاتے ہیں, وڈ یو بلیو اٹ, ہمیں ایسٹرائڈ ملتے ہیں اور گم جاتے ہیں, اور اس کے ریزن ہے کیونکہ جب ایسٹرائڈ ڈسکور ہوتے ہیں, ایک ایسٹرونومی میں میگنیٹیوڈ اسکیل ہے جن کو تھوڑا سا ہوگا, میں مختصر سی بات کروں گا. 20+ میگنیٹیوڈ, 20 سے نیچے والے میگنیٹیوڈ کے سارے ایسٹرائڈز مل گئے ہوئے ہیں, اس سے اوپر والے نیو ڈسکوری ہوتی ہے. تو جب ایک دفعہ کسی پہاڑ پہ کسی 4 میٹر کی ٹیلیسکوپ نے ایسٹرائڈ ڈھونڈا ہے, اس نے ڈھونڈا ہے, 1-2 آبزرویشنز ہوئیں, اور اس کے بعد وہ کوئی اور کام کرنا شروع ہوگی. اس کے بعد یہ انفارمیشن چلی جاتی ہے, ہم جیسے جو ویلے ایمیچر اسٹرونامرز ہیں ان کے پاس, کہ اب اس کو مانیٹر کرو. ہم اپنی آبزرویٹریز پہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور مسلسل اس کی ریڈنگ بھیجتے ہیں, پھر آربٹ اس کا بیٹر سے بیٹر کیلکولیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن اب پرابلم اس میں یہ ہے, اتنے ملتے ہیں کہ یہ سارے نہیں آبزرو ہو رہے ہوتے, تو گم جاتے ہیں. سم ٹائمز لاسٹ ایسٹرائڈ ملتا ہے, او یار یہ تو 15 سال پہلے گما تھا, آج مل گیا. کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ جو نیا ملتا ہے آپ اس کا آربٹ پلاٹ کرتے ہیں, اور آپ پھر ریورس میں جب دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں او یہ 15 سال پہلے گما تھا, وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, بائی دی وے پہلے ایسٹرائڈ کی بھی یہی کہانی ہے, وہ گم گیا تھا, اس کی صرف 3 ریڈنگز تھیں, اور وہ اس طرح کہ وہ دن کی روشنی میں چلا گیا تھا. جو لوگ ٹیلیسکوپ سے آبزرو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے. تو جب دن کی روشنی میں چلا گیا تھا, اب تھا کہ اگلے سال آئے گا جب نائٹ ٹائم میں وہ آئے گا, تو اب تھا کہ وہ ملے کہاں, دیکھیں آسمان میں 3 آبزرویشنز تھی. تو ایک صاحب جو بہت بڑا دماغ ہے میتھمیٹکس کی دنیا کا, اس نے کچھ نیا بنایا اور اس نے کہا کہ یہاں پر ہوگا, اور جب لوگوں نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا فرسٹ نائٹ میں وہ مل گیا تھا. میتھمیٹکس کی پاور. سو جو گاؤس, یس شاباش, سو گاؤس نے یہ کیا تھا, گاؤزین ڈسٹریبیوشن, یہ سارے. سو دا آئیڈیا از کہ یہ ادارے جیسے انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین ہے, ان کے پاس یہ نیمنگ کی پاور ہے, یہ نیم کرتے ہیں. اور جو آپ بات کر رہے تھے 2.3 ٹریلین گیلیکسیز, 400 بلین, یہ کچھ طریقے ہیں کہ آپ اب ظاہر گن تو نہیں سکتے, 1 2 3 4 تو خاصا طویل ہو جائے گا کام, لیکن آپ کسی گیلیکسی کا میس نکال سکتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ رفلی
एक एवरेज स्टार के एक एवरेज स्टार का मैस इतना है तो गैलेक्सी का इतना मैस है तो इसमें कितने सूरज होंगे, इस तरह। अगर आप देखें बाज़ किताबों में 100 बिलियन स्टार्स लिखा हुआ है हमारी कक्षा के मतलब, बाज़ किताबों में 200 बिलियन, बाज़ में 400 बिलियन है। सो और ये भी पूरा जवाब नहीं, इसमें और बड़ी तफसीली बात है, लेकिन सतही तौर पे अगर आप डिटेल में जाना चाहें तो फिर आप ब्राउन डॉर्फ गिनना शुरू हो जाएंगे, वो कितने हो सकते हैं, और वो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आएगी कि वो कितने हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स इस मामले में बड़े माहिर होते हैं, वो ऐसे काम बड़े। जी मेरी बेटी, जी वो बेटी कुछ कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी तो मेरे पास 2 सवाल हैं। एक ये सवाल है कि यूनिवर्स का कोई एंड है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत मुश्किल सवाल है कि यूनिवर्स का कोई एंड है। इसके कई तरह से जवाब हो सकते हैं, इसके ऊपर हम आप आते हैं, आप दूसरा आसान सवाल कर लीजिए। अच्छा, तो वो मैंने वीडियो में देखा था। दूसरा सवाल ये है कि 4 बिलियन ईयर्स तक क्या वो जो यूनिवर्स है वो रह सकती है क्या, जो प्लैनेट्स हैं सन वगैरह के वो फट जाएंगे? क्योंकि कुछ आप प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। मैं कह रही हूँ कि देखिए 4 बिलियन ईयर्स अगर हो जाएं तो तब तक यूनिवर्स तब तक रहेगी? जी अच्छा, आप मुस्तकबिल की बात कर रही, फ्यूचर की बात कर रही। जी कायनात कितनी 4 बिलियन से बहुत ज़्यादा देर आगे तक रहेगी, बहुत ज़्यादा देर आगे तक रहेगी। सो कायनात को पैदा हुए तकरीबन 14 अरब साल हुए हैं, 13.82 बिलियन ईयर्स हुए हैं। और एक स्टार है बड़ा स्पेशल, वो आपने ढूंढना है। वो कहा यह जाता है, मैं चूँकि सही बात आपको नहीं करूँगा वरना आपका इश्तियाक ख़त्म हो जाएगा, वो कायनात के पैदा होने से पहले का बना हुआ है। आपने उस स्टार का नाम भी ढूंढना है और आपने ढूंढना है कि मैं कौन सी बात छुपा गया हूँ। अगर आपको सही बात बता दी आप कहेंगे चलो ठीक है पता लग गया, कौन गूगल खोले, लेकिन आपको मैंने तंग तो करना है ना, टीचर्स यही तो करते हैं। अच्छा सो एक मिनट जी, नंबर लिखते हैं हम आपको बता, नंबर उसका नाम है वो आपने ढूंढना है, आप ढूंढे ओल्डेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स ढूंढिए, मुझसे ना पूछिए। अच्छा एक मिनट, सो यूनिवर्स आगे तक इसका कोई एंड टाइम किसी को नहीं पता कि यूनिवर्स कब तक जिंदा रहेगा, इसका एंड टाइम किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो आपने पहली बात की थी कि यूनिवर्स का एंड क्या है, देखिए ये मुश्किल सवाल क्यों है। आप डिफाइन करें यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स में सितारे हैं, कहकशाएं हैं, सैयारे हैं, राइट, लेकिन यूनिवर्स में खाली जगह है जिसको स्पेस आप कहते हैं। वो कहकशाओं के अंदर भी खाली जगह है, वो एक कहकशां दूसरी कहकशां के दरमियान भी खाली जगह है, फिर कहकशाओं के झुरमट हैं बहुत बड़े बड़े, वो क्लस्टर्स, उन क्लस्टर्स के दरमियान बहुत बड़ी खाली जगह है। तो अगर खाली जगह को हम स्पेस कहते हैं तो यूनिवर्स जहाँ एंड हो रहा है, फर्ज कीजिए मैं यहाँ एंड हो रहा है और मैं इस एंड के आगे जाऊँ तो दीवार तो कोई नहीं होगी ना, कोई दीवार हो जो मुझे रोक दे, कोई शीशा हो, कोई दीवार हो। तो इसके अगर फर्ज कीजिए कोई हद आती है और मैं उस हद से आगे चला जाता हूँ, अब मैं मादा हूँ, मैं मैटर हूँ, अगर मैं आगे निकल जाऊँ तो यूनिवर्स एक्सटेंड हो गया ना, वो पहले यहाँ तक था अब यहाँ हो गया, मैं और आगे भी जा सकता हूँ, ठीक है। सो यानी आई होप कि आप तक मैं सही तरीके से बात ये कह सकूँ। सो ये सवाल इतना मीनिंगफुल नहीं है कि यूनिवर्स का एंड कैसे, कहाँ है एंड, ठीक है। सो लेकिन ये सवाल आप किसी एस्ट्रोफिजिसिस्ट से ज़रूर पूछिएगा, डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब से ज़रूर पूछिएगा। हमने एक वीडियो में देखा था कि वो यूनिवर्स का एक एंड होता है, मेरे भाई को बहुत शौक है ना उससे एंड तक आप जाएं। हाँ, भरपूर कोशिश कीजिए, डू दैट, ज़रूर करें, ज़रूर करें जी। और कोई बात, मेरा ख्याल है 2 सवाल और लेते हैं फिर टेलीस्कोप्स पे चलते हैं। जी आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप बताइए कि डार्क होल्स के बारे में, ब्लैक होल्स, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर दें जी। और एक और क्वेश्चन है, जो आपने बोला कि आपके पास मीटरॉइड है जी। तो उसकी थोड़ी स्टोरी बताएं कि किस तरह आपने इसको एक्वायर किया और कहाँ से आपको मिला। जी वो यूई की का जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने वो थोड़ी देर के लिए मुझे डोनेट किया था, तो वो यूई से ही मिला था, उन वहाँ के डेजर्ट से मिला था। सो जो पहला सवाल आपका है कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं, तो बड़ा अप्रोप्रिएट सवाल है जी, इससे अच्छा सवाल ये तो पहले आना चाहिए था। बाय द वे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि ब्लैक होल वो जगह है जहाँ पे कोई चीज़ चली जाए और बाहर नहीं आ सकती। बहुत खुशी होगी मुझे आज यहाँ से जाके। ओके, सो ब्लैक होल कायनात में वो जगह है,
جہاں پہ مادہ اتنا زیادہ ڈینس ہو گیا ہے, کثیف ہو گیا ہے کہ اس کی کشش بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور اس کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے جو چیز بھی باہر نکلنا چاہتی ہے وہ اس کو کھینچ کے اپنے اندر لے جاتا ہے. اور سب سے زیادہ تیز رفتار چیز روشنی ہے, یا سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے, تو وہ رفتار بھی اگر کوئی شے حاصل کر لے وہ بھی باہر نہیں نکل سکتی, تو وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے. اس کا تصور سب سے پہلے صدیوں پہلے جان میچل ایک صاحب تھے, انہوں نے یہ تصور دیا تھا نیوٹن کے قوانین کو استعمال کر کے کہ ایسا پاسبل ہے, لیکن لوگ اس پہ بڑے پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ کیسے. بائی دی وے میں چاہتا ہوں آپ سب کے ذہن میں یہ تصور ضرور رہے, عام طور پہ ہم لوگوں میں بہت سارے, میں اب کم از کم بچوں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جو بھی سائنس کی طرف سے بات آتی ہے نا وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک, اور وہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں, ڈگ آؤٹ نہیں کرتے اس کی ڈیٹیل کیا ہے. سو ڈیٹیل ضرور میں جا کر کسی چیز کو سمجھنا بہت ضروری بات ہوتی ہے. سو جو سائنسدان ہیں وہ خود اس پہ پریشان رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور لیکن پھر وہ ایون مڈ 20th سینچری تک میں یہ بحثیں ہوتی تھیں کہ بلیک ہول کیا ہو بھی سکتا ہے یا یہ صرف ایک فرضی ایک حسابی بات ہی ہے. لیکن پھر ملنا شروع ہو گئے, پھر ایسی چیزیں ملیں, پھر ایسے آبجیکٹس ملے کائنات میں جن کو بلیک ہول کے بغیر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے, اور پھر ایونچولی کچھ سال پہلے بلیک ہول کی تصویر بھی لے لی گئی. اور آپ نے شاید وہ دیکھا ہو, اگین میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر اشتیاق پیدا ہو, ایک پیپر بھی آیا تھا کہ یہ جو بلیک ہول کی تصویر لی گئی ہے اس میں کچھ خرابی بھی ہو سکتی ہے, تو وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہ کیا پیپر تھا. جی اچھا, یہ نارمل ٹیلیسکوپ سے ہم دیکھ سکتے ہیں بلیک ہول؟ جی, بلیک ہول نارمل ٹیلیسکوپ سے ہم بالکل نہیں دیکھ پاتے, نہ ہی میرا خیال ہے کبھی دیکھ پائیں گے, کیونکہ نارمل اگر آپ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو نارمل ٹیلیسکوپ کہہ لیں کیونکہ وہ زیادہ ویزیبل لائٹ میں دیکھتی ہے, تو اس نے دیکھا کہ ہماری کہکشاں کے مرکز میں ستارے بڑی تیز گھومتے ہیں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جس چیز کے گرد گھوم رہے ہیں وہاں سے تو بہت روشنی آ رہی ہوگی, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, اور جس رفتار سے وہ گھوم رہے ہیں وہ رفتار صرف اسی وقت آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں جب آپ یہ مان لیں کہ اتنے میس کا وہاں پہ بلیک ہول ہے. تو اس طرح بلیک ہول ڈسکور کیے جاتے ہیں. بلیک ہول اپنے اثرات سے دیکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس طرح ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا ہمارا ادب کرتے ہو تو بات بھی مانا کرو, ٹھیک ہے نا, ہم اپنے اثرات سے دیکھتے ہیں بلیک ہول کا. تھینک یو. جی جی جی. بلیک ہول اور ارتھ کا جو گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے ان میں کوئی ڈفرینس ہے یا بلیک ہول اور ارتھ کا؟ ہاں, گریوٹی جو ہوتا ہے, جی, گریویٹیشنل ایکسلریشن, جی, ان میں کوئی ڈفرینس ہے جی, یا دونوں سیم ہے؟ بہت, کیونکہ بلیک ہول کی گریوٹی بہت زیادہ ہے, ارتھ کی گریوٹی اس کے مقابلے میں تو بہت ہی کم ہوگی. بائی دی وے پلانٹ ارتھ نہیں, نیچر ان کا سیم ہے یا الگ ہے, ڈفرینٹ ہے؟ ایکسلریشن تو بہت زیادہ ہوگا نا, زیادہ کم نہیں. یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلیک ہول کی طرف جانے کی رفتار زیادہ تیز ہوتی ہے ارتھ کی طرف جانے کی رفتار کے مقابلے؟ ابھی ہمارے پاس زمین پہ جو ارتھ ہے اس کا گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے, جی, لیکن بلیک ہول ہے اس کا بھی گریویٹیشنل ایکسلریشن وہ تو انفائنائٹ ہو جائے گا نا, وہ تو لامحدود ہو جائے گا کیونکہ آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے. اگر آپ ایونٹ ہرائزن کراس کر کے انفائنائٹ ہے. تھینک یو. وہی گریویٹیشنل ایکسلریشن وہی سیم ہوتا ہے جی, جو گریوٹی تو قوت وہی ہے, گریوٹی قوت وہی ہے لیکن لامحدود ہے. ٹھیک, تھینک یو. میرا خیال ہے کوئی اگر اور سوالات ہیں تو ٹیلیسکوپ پہ کر لیتے ہیں ذرا ٹائم کو. چلیں لاسٹ. اچھا, السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ اکثر گوگلس پہ پکچر دیکھتے ہیں کہ ملکی وے یہ ہے اور پوائنٹ کر کے وہ دکھاتے ہیں کہ دس از ارتھ, تو کیا اتنی دور کوئی ٹیلیسکوپ گئی ہے جس نے وہ پکچر لی ہے یا وہ کس طرح پکچر لی گئی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ایسے ہمارے اسپیس کرافٹ ہیں جو نظام شمسی میں دوسرے سیاروں تک گئے اور انہوں نے مڑ کر پلانٹ ارتھ کی تصویر لے لی, اور پلانٹ ارتھ سے چونکہ وہ بہت دور تھے اس لیے پلانٹ ارتھ بالکل ننا منا سا چھوٹا سا پیل بلو ڈاٹ نظر آیا. نہیں, وہ ایک پوری ملکی وے جو دکھاتے ہیں اس کے اندر ڈاٹ, وہ تصور ہے. وہ تصور اس طرح ہے کہ ہم اپنی ملکی وے کی تصویر باہر جا کے نہیں لے سکتے کیونکہ ہم باہر نہیں گئے, تو وہ ایک ڈایاگرام ہے, وہ ایک تصور ہے کہ اس طرح کی ملکی وے میں مرکز سے زمین اتنی دور ہوگی اور مرکز سے زمین کا فاصلہ ہمیں بہت بہتر پتا. یعنی وہ جو پکچر ہے وہ فیک ہے ملکی وے کی؟ جی, فیک نہیں کہتے, السٹریشن ہے, ڈرائنگ ہے, السٹریشن ہے,
جس طرح آپ کہ بھئی ہیومن باڈی کے اندر آرگن یہ اس طرح کے تو ہم تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ السٹریشن ہے, ریئل تصویر نہیں ہے, کیمرے سے نہیں اتارے گی. ایک اور کوشچن ہے کہ ٹیلیسکوپ سے ہم آبزرویبل تو دیکھ سکتے ہیں جی, تو کچھ لائک آپ بتا رہے تھے کہ نارمل جو ویژول ویو لینس ہوتی ہیں جو ہمیں دکھ سکتی ہیں, اس سے ایک ہٹ کے ہوتی ہے انفراریڈ یا یو وی ہوتی ہیں, جی, ان سے آپ اور زیادہ دیکھ سکتے ہیں. جی. تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی ٹیلیسکوپ نہیں ایجاد کی گئی جس سے آپ لائٹ کے علاوہ بھی کچھ دیکھ سکیں؟ لائک جی, بہت اچھا سوال, زبردست. سو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی انفراریڈ, مائکرو ویوز, ریڈیو ویوز, اس اینڈ پہ الٹرا وائلٹ, ایکس ریز, گیما ریز نہیں دیکھ سکتی, لیکن ہمارے پاس ساری ویو لینس دیکھنے کی دوربین ہے. یہ تو ہے روشنی جس کو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کہتے ہیں. نیوٹرینوز کی آبزرویٹریز ہیں. نیوٹرینوز وہ پارٹیکلز ہیں جو سورج میں پیدا ہو رہے ہیں اور سورج کے مرکزے سے, کور سے باہر نکلتے ہیں. اس کو ڈیٹیکٹ ہماری آبزرویٹریز کرتی ہیں. بلکہ اور چیزیں بھی نیوٹرینوز پہ 1987 میں ایک سپر نووا ہوا تھا, تو بہت سارے نیوٹرینوز ان آبزرویٹریز نے ڈیٹیکٹ کیے تھے, اور وہ زمین کے اندر ہیں. وہ آبزرویٹریز آپ حیران ہوں گے زمین کے اندر بنی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ ڈیٹیکٹ ہی اس طرح ہو سکتے ہیں جس طرح وہ بنی ہوئی ہیں. لیکن حال ہی میں ایک نئی چیز ہمیں مل گئی, گریویٹیشنل ویوز. سو گریویٹیشنل ویو سے بھی ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, سو اس سے نئی چیزیں ڈسکور ہوں گی, اس سے نیا کچھ ملے گا. ایک لاسٹ کوشچن ہے کہ پیرلل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی, کیا مطلب لائک کوشچن اس لحاظ سے دیکھ لیں کہ ڈائمینشنز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹیلیسکوپ کے ذریعے, جی, لائک تھرڈ ڈائمینشن سے آگے بھی کوئی چیز؟ جی, میں آپ سب کی خدمت میں دو چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا. ایک ہے میتھمیٹیکل ٹروتھ, میتھمیٹیکل ریالٹی, اور ایک ہے فزیکل ریالٹی. ٹھیک ہے, سو میتھمیٹیکل ریالٹی اگر کچھ ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ساری فزیکل ریالٹی بھی بنے. ٹھیک ہے نا جی. سو اگر پیرالل یونیورسز ہیں یا نہیں, اگر یہ میتھمیٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے تو فزیکلی یہ ہیں یا نہیں, یہ تو ایکسپیریمنٹلسٹ کی جاب ہے نا کہ وہ ڈھونڈے. ابھی تک کہیں نہیں ملا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ پرابلمس کے کوئی سولوشنز نہیں ہوتے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ملٹی ورس ہے, باقی یعنی ہر طرح کی یونیورس پاسبل ہے, جتنی پاسبلٹیز آ رہی ہیں اس طرح کی یونیورس پاسبل ہے. لیکن اگین وہی بات کہ دیکھا کیسے جائے. سو کچھ بڑے ہی, میں تو بالکل بھی اس قابل نہیں کہ میں اس پر بات کروں, لیکن کچھ بڑے قابل لوگ فزسسٹ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے طریقے ہیں کہ ہم باقی یونیورس کو اس یونیورس میں ایکسیس کر سکتے, ایکسیس ایٹ لیسٹ ان کے ہونے کا پتہ لگا سکتے ہیں. اب اس کی ایگزیکٹ تفصیل کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آ سکتا, یہ بالکل انہی کا میدان ہے. لیکن ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بالکل ناممکن ہے کہ ایک یونیورس دوسرے یونیورس سے رابطہ کرے, کسی طرح رابطہ کر سکے. ایسی چیزیں بھی ہیں کہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کے میپ میں کسی اور یونیورس کا کوئی نشان ملا ہے. سو اس کے اوپر آپ ضرور پڑھیے گا. سو اگین یہ بالکل میدان, میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا, میں بالکل ایکسپرٹ نہیں اس کا. ٹھیک ہے جی. سو میرا خیال ہے بیٹا جاگ گیا تو دوربین پہ چلیں, کیونکہ آپ سب سے زیادہ بے چین ہیں اور آپ پہلے بندے ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت سے یہ بات کی ہوئی ہے. سو ابھی ہم ٹیلیسکوپ پہ جا کر ہوپ فلی پہلے چاند دیکھیں گے, اس کے بعد جوپیٹر دیکھیں گے اور پھر سیٹرن دیکھیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی سوالات سیاروں کے ہوں تو آپ وہاں کر لیجیے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے, تھینک یو.